अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज़, किस्त नंबर 28। शम्सा ने उसे बस स्टॉप पर खड़े देखकर गोल चक्कर से गाड़ी वापस मोड़ ली। यहाँ बस के इंतज़ार में कब तक खड़ी रहोगी? आओ मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देती हूँ। आपको बिल्कुल अपोजिट रोड से जाना पड़ेगा। रहने दीजिए, मेरी मतलूबा बस आती ही होगी। वो हद दर्जा तकल्लुफ़ से गोया हुई। नो प्रॉब्लम, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे इसी तरफ कुछ काम है, आज की तारीख में वो भी निपटा लूँगी। कम ऑन सानिया, अब बैठ भी जाओ। कोई इतने प्यार से इसरार कर रहा हो तो इनकार नहीं करते। उसे बैठना ही पड़ा। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या हम कहीं रुककर चाय कॉफ़ी या जूस वगैरह पी सकते हैं? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात भी करना है, शम्सा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। सानिया फ़ौरन इनकार कर देना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर उसने इस बात में सर हिला दिया। शम्सा उसे एक शॉपिंग मॉल से मुल्हिक कैफ़े में ले आई थी। उन्होंने अपने लिए जूस और सानिया के लिए चाय के साथ स्नैक्स ऑर्डर किए थे। तुम्हें अंदाज़ा तो होगा मैं तुमसे क्या बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। शम्सा ने वेटर के जाने के बाद बात शुरू की। अगर आप इनकार की वजह जानना चाहती हैं तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसने एतमाद से जवाब दिया। क्या सिर्फ़ एक यही वजह है? जी सिर्फ़ यही वजह है, उसने अब भी साबका अंदाज में कहा। और अगर मैं उस वजह को ख़त्म करने के लिए कोई हल तजवीज़ करूँ तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही होगा? वेटर उनका ऑर्डर सर्व करने आ पहुँचा था। उसके जाने के बाद सानिया ने कहा, यह तो हल की नौयत पर मुनहसर होगा। शादी के बाद हनान भी तो तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं अपनी फैमिली को किसी की भीख या खैरात का आसरा नहीं देना चाहती, उसने दो टोक कहा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मस्बत भी मनफी भी। तुम मनफी पहलू की बजाय मस्बत पहलू पर अपनी नज़र क्यों नहीं रख रही? उन्होंने पूरी इसरार लहजे में कहा। शादी के बाद जो कुछ हनान का है वो तुम्हारा होगा, फिर तुम जिस तरह चाहो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ हमारी तरफ से इस मामले में कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा। सानिया ने बगौर उन्हें देखा। उसे बेइख्तियार हिना खाला की बातें याद आई थीं। आप मुझे लालच दे रही हैं? उसने झिझकते हुए मगर मशकूक लहजे में पूछा। आखिर यकायक उसमें वो कौन सी खूबी पैदा हो गई थी कि शम्सा जैसी खातून उससे इसरार करने पर मजबूर हुई। हाँ, शम्सा ने तेज़ी से मुतबस्सम लहजे में कहा। सानिया की हैरानी दुगनी हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। शम्सा ने मुस्कुराते हुए उस पर इंकशाफ किया। गो कि इसके लिए तुम्हें मैंने पसंद किया था, मगर बात सिर्फ मेरी पसंद और नापसंद की होती तो शायद मैं तुम्हारा इनकार सुनकर पीछे हट जाती। मगर तुमसे मिलने के बाद हनान ने मुझसे खुद अपनी पसंदीदगी और ख्वाहिश का इजहार किया कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। उसने मुझसे फरमाइश की है सानिया, और उसकी फरमाइश पूरी करने की खातिर तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने जूस का सिप लेते हुए मज़े से कहा। हनान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है सानिया, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें कन्विंस करने के लिए मुझे अब और कुछ नहीं कहना चाहिए। मोहब्बत से बड़ा लालच और क्या हो सकता है? सानिया बेयकीनी और खामोशी से उन्हें सुनती रही। उसके पास अल्फाज जैसे ख़त्म हो चुके थे, और शायद शम्सा ठीक ही कह रही थी। मोहब्बत से बड़ा लालच और क्या हो सकता था? जिस वक्त वो घर पहुंची, सुबह वाली लियाना दरवाजे के बिल्कुल सामने पार्क थी, और मेहमान ने बेतकल्लुफ़ी से घूम फिर कर घर और सारे घर वालों का जायज़ा लेने के बाद दोबारा ड्राइंग रूम का कसद किया था। उसका सामना ऐन किचन के दरवाजे में हुआ और सानिया पहली नज़र में ही चौंक गई। बाखुदा क्या गज़ब की खातून थी, खूबसूरती में बेमिसाल। उन्हें देखकर बेसाख्ता किसी नाजुक सी लचकदार शाख का ख्याल खुद ब खुद दिमाग में आ रहा था। तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। गुलाबी साड़ी जिसके बॉर्डर पर सफ़ेद रेशम और मोतियों का काम था, ऐसी नफीस और बेपर्दा कि उसने शम्सा आंटी के यहाँ भी ना देखी। हालांकि वो तो उन्हीं के मेहमानों की तैयारियां और बेपर्दगियां देखकर शर्म से लाल पीली हो रही थी। वाइट गोल्ड और डायमंड से मुज़य्यन ज्वेलरी, कलाइयों में सफ़ेद कड़े, मेकअप बेहद नेचुरल और नफीस। वो अब्बू की मेहमान कम टीवी पर चलती फिरती कदरे बड़ी उम्र की कोई मॉडल ज़्यादा महसूस हुई। उस पर मस्तदाद गुफ्तगू का अंदाज़। सानिया उलझ सी गई। दो बातें करके एक शेर सुनाया। अनजान निगाहों की ये मानूस सी खुशबू, कुछ याद सा पड़ता है कि पहले भी मिले हैं। वो खूबसूरती से मुस्कुराते हुए और बगौर सानिया का जायज़ा लेते हुए कह रही थी। माजरत चाहती हूँ, शेर व शायरी कभी मेरी समझ में नहीं आती, सानिया ने कहा। आपा बेगम ने ज़बरदस्त सा कहकहा लगाया।
कमाल है। हालांकि इलियास चौधरी की बेटी से ये तवक्का कतई नहीं की जा सकती। इसे तो पूरे पूरे दीवान याद होते थे। हमें तो खैर कभी मौका नहीं मिला, मगर सुना है वली दक्कनी के बहुत बड़े मदाह थे मौसूफ, और बड़ी वजाहत से उनका कलाम सुनाया करते थे। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, दरअसल इस मामले में मेरी मालूमात सिफर हैं, उसने रुखाई से कहा। हमारी कदर किसी ने ना की गुलशन आरा, बस एक तुम ही हमारी कदरदान थी। उसने अब्बू की आवाज़ अपने अकब से सुनी, जो एक मशहूर बेकरी का शापर उठाए किचन में गए थे और फ़ौरन ही खाली हाथ वापस आ गए। शायद इसीलिए ये सज़ा मिली कि तुम मेरी कदर ना पहचान सके। क्यों? आपा बेगम ने बेसाख्तगी से कहा और दोनों हंसने लगे। सानिया खामोश खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आ गई? भाई बहुत गर्मी है, चलकर अंदर बैठो। अब्बू का इसरार सानिया को एक आंख ना भाया। अच्छा सानिया, मैं तो तुम्हारी बहन के हाथ की चाय पीने रुक गई थी। क्या पता था तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अच्छा ही हुआ। अच्छी शक्लों से मिलकर बड़ी खुशी होती है हमें। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। किस्सा सैफुल मलूक की बदर मुनीर भी तुम्हारे जैसी ही होगी, मुझे कामिल यकीन है। वो उसका गाल थपथपाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। सानिया किचन में आ गई। ये मोहतरमा क्या चीज़ है भाई? उसने पानी का गिलास भरते हुए पूछा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, देखा नहीं आपने? वैसे आप ही इनकी बातों पर यकीन मत करना, ये जब से आई हैं हम सबको इसी तरह सराह रही हैं। नरमीन ने चाय की पत्ती सॉस पैन में डालते हुए शरारत से कहा। अच्छा, तो हम उन्हें इतने ही प्यारे लग रहे होंगे, तुम्हें क्या तकलीफ़ है आखिर? ज़ैनब ने चिढ़कर कहा। मोहतरमा, बच्चा अगर बंदर की शक्ल का भी हो तो उसकी माँ को ही प्यारा लग सकता है, और इन खातून के अंदाज में मुझे कुछ कुछ मादराना शफ़क़त महसूस हो रही है। मुझे तो खदशा है कहीं अब्बू ने निकाह तो नहीं कर लिया। लाहौल वाला। सानिया को पानी पीते बड़ी ज़ोर से खांसी आ गई। अल्लाह के लिए आहिस्ता बोलो, तुम कभी कोई ढंग की बात नहीं कर सकती। ये भी ढंग की बात ही है, वैसे भी इतनी खूबसूरत हैं। नरमीन ज़रा भी संजीदा नहीं थी। जी नहीं, हमारी अम्मी भी साड़ी बांध लें तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। कश्यप को उसका ख्याल सबसे ज़्यादा वाहियात लगा। और वैसे भी इनकी खूबसूरती पर तो किसी को भी एतराज़ नहीं, बस ये है कि इन जैसी खूबसूरत खातून से मैं तो इतनी बदज़ोकी की तवक्का नहीं कर सकती। अलबत्ता अब्बू की आला ज़ोकी किसी से ढकी छुपी नहीं। सानिया की बात पर एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा। अब ये चाय की ट्रे पकड़ें और अंदन की सुनगुन लेकर आएँ। सुबह से मोहतरमा आई हुई हैं तो किस खुशी में? नरमीन, मैं नहीं जा रही, बहुत थकी हुई हूँ। उसने ये नहीं बताया थकन ज़हनी है, जिस्मानी नहीं। नरमीन ने ज़बरदस्ती ट्रे पकड़ा दी थी। सानिया नाचार बाहर आ गई थी। दिल तो चाह रहा था सर मुँह लपेट कर किसी कोने में लेटी रहे। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था, मगर पर्दा गिरा हुआ था। उसके कदम अंदर से आती मोहतरमा की आवाज़ ने जकड़ लिए। तुम भी निरे बेवकूफ़ इंसान हो इलियास। घर में ख़जाना दबा रखा है और कसम पुरसी के रोने यहाँ वहाँ रोते फिरते हो। क्या मतलब? तुम्हारी बेटियों की बात कर रही हूँ। अल्लाह की कसम, एक से बढ़कर एक लाजवाब और बेशकीमत हीरा है। अगर आज ही काम पर लगा दो तो दिनों में माला माल हो सकते हो। गुलशन आरा, मुँह संभाल कर बात करो। देखो इलियास, गुस्सा मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, तुम्हारा बुढ़ापा संवर जाएगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, सिर्फ एक सलाह दे रही हूँ। यकीन करो, तुम्हें इस बदहाली में देखकर बड़ा सख्त दुख हुआ है। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी बेटियों को गुलशन नगर में रख सकती हूँ। खामोशी, गहरी खामोशी। सानिया के इर्द गिर्द कायनात ऐसे होलनाक सन्नाटे की जद में आ चुकी थी कि उसे अपने खौफ से कांपते दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी थी। देखो गुलशन आरा, उलझे उलझे लहजे में गहरा तजब्जब था। तुम्हारी तजवीज़ मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। सोचने के लिए वक्त मांगना मतलब आधी रजामंदी। सानिया ने बेइख्तियार आंखें भींच लीं। उसे यूँ लगा जैसे कोई दहकता हुआ खंजर उसके दिल में उतार दिया गया हो। कायनात का होलनाक सन्नाटा चोट खाए परिंदों के भारी परों की तरह फड़फड़ाहट से गूंज उठा। वो अंदर जाने की बजाय दरवाजे से ही पलट आई और बरामदे में बिछे तख्त पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में गिराकर सोचने लगी। मगर इस बार उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। चंद मिनट बाद वो किसी ठोस वाज़े नतीजे पर पहुंच चुकी थी, और उसी शाम उसने शम्सा को फ़ोन करके हनान से शादी करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। उसके बाद उसने शम्सा से एक मकान का मुतालबा किया था जहां वो कुछ मुद्दत तक अपनी माँ और 3 छोटी बहनों के साथ क़याम कर सके। शफ़क़ पर दुख और मायूसी की कैफियत बैक वक्त तारी हो रही थी, और वो समझती थी बाइस मुसीबत और परेशानी सिर्फ उसके साथ है। उसके मंजर से हटते ही इस घर में बसने वालों की ज़िंदगी सहल हो जाएगी। कितनी बेवकूफ़ थी वो। भला ये क्यों नहीं सोचा जो किसी की बेटी बेच सकता है, उसे अपनी बेटी की कीमत लगाने में क्या आर महसूस होगा।
انسانیت پتھر کے دور سے نکل آئی، مگر ابھی بھی بہت سے انسان سینوں میں دل کی جگہ پتھر لیے گھومتے ہیں، اور الیاس چودھری اس کی سب سے بڑی مثال تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ثانیہ کی طرف دیکھا جو بے تاثر چہرہ اوپر کی طرف اٹھائے ستارے گن رہی تھی۔ شفق نے اپنے دل کی سرزمین پر درد کو خودرو بیل کی طرح پھیلتے محسوس کیا۔ پھر بھی ثانیہ، مجھے لگتا ہے تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، بالکل غلط۔ چند لمحے کے بعد اس کی بوجھل آواز نے ان دونوں کے مابین حائل خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو ابو کا فیصلہ ماننا پڑتا۔ دونوں میں سے جو زیادہ قابل قبول اور مناسب لگا میں نے وہی فیصلہ اپنا لیا۔ یہ نہ کرتی تو ابو ہم سب کو ایک ایک کر کے بیچ دیتے، اس نے سابقہ انداز میں کہا۔ ابو کو سمجھانے کی کوشش تمہاری دفعہ کی تو تھی، کیا ہوا پھر؟ ثانیہ نے تیزی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ میں عادل سے بات کرتی ہوں، وہی کوئی راستہ نکالیں۔ بالکل نہیں، ثانیہ نے فوراً ٹوک دیا۔ وہ پہلے بھی ہماری مدد کر چکا ہے، اور اگر اس بار بھی اس سے مدد لی تو ابو کو ایک نیا راستہ مل جائے گا۔ اس گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، عادل بیچارہ کب تک مدد کرے گا ہماری؟ اب تک میں اسے اپنی غلط فہمی سمجھتی تھی، مگر اب زندگی کے اس مقام پر پہنچ کر مجھے یقین آ چکا ہے کہ ابو کو اپنا سائبان سمجھنا ہماری امی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابو کسی کا سائبان نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ خود اپنا بھی نہیں۔ ہمیں پیسے چاہیے شفق، اور ایک مضبوط چھت جہاں مرد کے بغیر بھی ہمیں تحفظ کا احساس ملے۔ میں یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں شفق۔ گہری رات کے سناٹے میں اس کی آواز ہوا کی سرگوشیوں کی مانند سرسرا رہی تھی۔ اور شفق نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا، اور شاہ نواز بھائی؟ کیا؟ ثانیہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم انہیں پسند کرتی ہو؟ شفق نے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ باس ہے میرے، اور بحیثیت باس میں انہیں پسند کرتی ہوں، اس نے گول مول سے جواب دیا مگر مضبوط لہجے میں۔ ثانی، مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مت الجھاؤ، شفق قدرے ضج ہو کر بولی۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ ثانیہ دیر تک خاموش رہی۔ اب اس بات کا فائدہ؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس کا اگرچہ کوئی نام نہ تھا، مگر شفق نے دکھ محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا وہ ثانیہ کے اس فیصلے پر خوب روئے اور جی بھر کر احتجاج کرے۔ میں مانتی ہوں حالات ایسے تھے کہ تمہیں فوری فیصلہ کرنا پڑا، مگر کوئی اور حل بھی تو سوچا جا سکتا تھا ثانی۔ اتنے اگر مگر کیوں کر رہی ہو شفق؟ تمہیں کیا اندیشے ہیں؟ دیکھ لینا، میں اور حنان بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا خواب ہماری کلاس کی کوئی بھی لڑکی دیکھ سکتی ہے، وہ سب سہولیات، وہ سب آسائشات، ڈھیر سارا پیسہ۔ آسائشات اور پیسہ اپنی جگہ اہم صحیح، محبت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا تم حنان سے محبت بھی کر سکو گی؟ ہاں تو اور کیا؟ جتنا بے ساختہ شفق کا سوال تھا اتنا ہی زوردار ثانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ میں حنان سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ سر شاہ نواز کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ چلو خیر، تم نے یہ تو مانا کہ تم انہیں پسند کرتی ہو، تھوڑی دیر پہلے تک تو تم یہ اعتراف بھی نہیں کر پا رہی تھی، شفق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جتایا۔ ثانیہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اللہ کرے تم حنان کے ساتھ بہت خوش رہو، مگر میرے دل سے تمہارا اور شاہ نواز بھائی کا خیال کبھی نہیں جائے گا۔ تمہیں کیا پتا تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگتے تھے، اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا جب مجھے یہ پتا چلا کہ شاہ نواز بھائی عادل کے دوست ہیں تو مجھے کس قدر خوشی ہوئی تھی، اس نے دکھ سے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے عادل سے کہا تھا کہ ثانیہ اور شاہ نواز بھائی کی شادی کروا دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات بتاؤں، عادل بھی یہی سوچتے تھے، اور جانتی ہو میں اور عادل تم دونوں کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جچتے ہو، ایسا لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ اور پھر اور اللہ، ثانیہ تم نے اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ ثانیہ نے اکتا کر کہا، اور ویسے بھی ملتا تو وہی ہے جو قسمت میں ہو، تم تھوڑا سا انتظار ہی کر لیتی۔ مان لو ثانی، اس معاملے میں تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ شفق تعصب سے ہاتھ ملتی اندر چلی گئی، جبکہ ثانیہ دم بخود سی وہیں بیٹھی رہی۔ کتنی دلچسپ بات تھی، چند روز قبل اسی جگہ بیٹھ کر ہینا خالہ نے اسے ایک سبق پڑھایا تھا، اور آج شفق اسے ایک اور رخ دکھا گئی تھی۔ مگر اب کیا فائدہ؟ یا شاید ان باتوں کا تو کبھی بھی فائدہ نہ ہونا تھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی، پرتعصب اور بے مصرف، اور برآمدے کے سکون سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ انتظار کر لیتی؟ کس کا انتظار اور کس کے سہارے؟ انتظار کسی کیفیت کا نہیں، سفر کا نام ہے۔ منزل واضح ہو تب بھی سفر کے لیے زیادہ راہ درکار ہوتا ہے، اور میرے پاس کیا تھا؟ ایک عام سا تعریفی جملہ اور چند بھولی بسری ستائشی نظریں۔ یقین کا ایک مختصر سا لمحہ بھی میری مٹھی میں قید نہ ہو سکا۔ آنکھوں کی گفتگو پر کون اعتبار کرے؟ لفظوں کی حیثیت تو ہے، اور شفق کہتی ہے مجھے انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ کل کو وہ مکر جاتا،
मेरी खुश फहमी पर हंसता तो मैं क्या कर लेती। अभी वक्त मेरे हाथ में है। मैंने भी वही किया जो 90% लोग करते हैं, यानी अपने मुफाद में फ़ैसला। और क्यों ना करती, जबकि सारी दुनिया ही ये कर रही है। लेकिन ये दिल इतना बोझल क्यों है? मुझे यूँ क्यों लगता है जैसे कोई नुकसान का सौदा तय पा गया। नहीं, ये मेरी गलत फहमी है। दिल के पास दिमाग नहीं होता। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि इस नादान दिल से वफा निभाती फिरूं, इसकी टूटी बिखरी किरचियाँ समेट कर असर नो तरतीब दूँ। पागल, बेवकूफ़, नासमझ दिल। मजहर का मुतालबा सुनकर आनिया कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गई। उसके वहमा गुमान में भी नहीं था कि उसका शौहर निकाह के फ़ौरन बाद उससे किसी दूसरे मर्द के पास जाने के लिए कह सकता है। लेकिन उसका शौहर तो मजहर था, जिसकी हर बात उसे बाकी सारी दुनिया से हटकर लगती थी, जिसकी गैर मतवक्का और जादुई तासीर वाली बातों ने उसे अपना असीर बना लिया था। और असीरी की भी कुछ कीमत तो होती है। उसने एक बार फिर मजहर की जानिब बगौर देखा ताकि उसके तासुरात से अपनी गलत फहमी दूर कर सके, मगर मजहर का चेहरा बेतासुर था और उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी गलत फहमी समझ रही है वो गलत फहमी नहीं है। उसने जो सुना मजहर ने वही कहा था। वो चाहता था कि उसे माली फ़ायदा पहुंचाने के लिए आनिया उस डीएसपी के साथ कुछ वक्त गुजारे। आनिया को लग रहा था मजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो एक नाकाबिले बयान किस्म की अजियत में मुब्तला हुई है, मगर मजहर के पास उसकी हर अजियत, हर तकलीफ़ का मरहम मौजूद था। वो उसे जहाँ ज़रूरत पड़ती मोहब्बत और जहाँ ज़रूरत होती लालच से कायल करने की कोशिश करता। उसे कौन सा आनिया से कोई गज़बनाक किस्म का इश्क हुआ था कि वो उससे आम लड़कियों का सा सलूक करने से चूकता। हाँ, ये दुरुस्त है कि शुरू में उसे आनिया में आम लड़कियों से ज़्यादा कशिश महसूस हुई थी। उस वक्त उसने अपने जज्बात को इश्क समझा, लेकिन उसके दस्तरस में आते ही इश्क मोहब्बत जैसे ख्यालात पानी का बुलबुला साबित हुए। उसने कभी आनिया से शादी करने या उसे भगा कर ले जाने के मुतालिक नहीं सोचा था। वो कुछ अरसा उससे फ्लर्ट करता और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता या जिस्म फरोशी पर लगा देता। मगर आनिया उसकी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जिसके मुतालिक उसकी प्लानिंग बेकार साबित हुई। सबसे पहले आनिया ने उसे अपनी माँ की उन दोनों की शादी के मुतालिक रजामंदी के बारे में बताया। तब उसे एक पूरा ड्रामा तरतीब देना पड़ा। आनिया से वादा करने के बावजूद वो उसकी माँ से मिलने नहीं गया और आनिया के इस्तफसार पर उसने आनिया की माँ को झूठा करार दिया। वो जिस किस्म का इंसान था, झूठ बोलते हुए उसे कभी दिक्कत का सामना नहीं हो सकता था। फिर आनिया का घर छोड़ना और मजहर का उसकी खातिर छुपते फिरना उसके अंदाजे की गलती का ही नतीजा था। उसके बाद आनिया से निकाह भी ऐसी ही किसी नागवार सूरत हाल का नतीजा था, वरना उसके लिए क्या मसला हो सकता था कि वो एक लड़की को निकाह के बगैर अपने साथ रखता। आनिया उसके लिए उन बाकी लड़कियों जैसी ही थी जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर अपना सब कुछ हारने पर राज़ी हो जाती थी। कोई ऐसी लड़की की इज्जत कैसे कर सकता है? उसने भी नहीं की। आनिया का हशर भी उन लड़कियों वाला होने जा रहा था जिन्हें अब तक मजहर इस्तेमाल करता रहा था। वो उसे प्यार मोहब्बत से समझाता रहा। उसने आनिया को वो तमाम मस्बत पहलू दिखाए जो उसकी मर्ज़ी का काम करने की सूरत में आनिया की ज़िंदगी में दर आते। आनिया को दौलत चाहिए थी, ख्वाह यह दौलत कीचड़ के तालाब में उतर कर ही हासिल क्यों ना करनी पड़ती। लिहाजा थोड़ा बहुत रोना धोना मचाने के बाद वो राज़ी हो गई। लेकिन पहली बार मजहर का कहा मानने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब थी। शायद ज़मीर नाम की कोई चीज़ उसके अंदर बाकी रह गई थी। एहसास गुनाह उस पर बड़ी शिद्दत से असरअंदाज हुआ था, और चूँकि मजहर उसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ था, इसलिए इस बार भी उसने आनिया को पैसे की चमक से बहलाने की कोशिश की, और शायद वो किसी कदर बहल भी गई। तभी उसने बड़ी खामोशी से मजहर के साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल को संवारने की तगोदो शुरू कर दी। मुस्तकबिल उसका था, मेहनत उसकी थी, लेकिन उसकी डोर मजहर के हाथ में थी। वो चाहता तो आनिया को 50,000 में फ़रोख्त करता, वो चाहता तो उसकी कीमत 5 रुपये तय करता। आनिया एहतजाज नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उसकी मेहनत का सिला रुपयों की सूरत में मिल जाता था। लेकिन उसने महसूस किया हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल में मजहर की मोहब्बत ख़त्म हो रही थी। कोई औरत उस मर्द से कितना मोहब्बत कर सकती है जो हर रोज़ उसकी कीमत तय करे। और उसने महसूस किया उसके दिल से सिर्फ मजहर की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही थी, उसके दिल में मजहर के लिए नफ़रत पैदा होने लगी थी। वो जितना उस नफ़रत को दबाने की कोशिश करती वो उतनी उभर कर सामने आती। वो जितना अपने दिल को मजहर के हक़ में दलाइल देकर कायल करना चाहती उतने ही हत्थे से उखड़ता। और जब नफ़रत हद से बढ़ने लगी तो मजहर ने कहा, तुम बिला वजह मुझसे खफा रहती हो। मैंने दिल से तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है। निकाह कोई मामूली बात नहीं होती। अच्छा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो चलो आओ, मैं आज तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। आपा बेगम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। उस रोज़ हलीमा बहुत बेकल थी। सानिया की शादी तय पा जाने से तमानियत महसूस हो रही थी और अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही शोहर का घर छोड़ देने का ख्याल उनके दिल पर भारी सिल की तरह धरा था।
الیاس چودھری نے ان کے ساتھ بری بھلی جو بھی کی، مگر یہی سچ تھا کہ خالصتاً مشرقی عورت کی طرح محض اس خوف سے مغلوب ہوتے ہوئے کہ کہیں زمانہ ان پر انگلیاں نہ اٹھانے لگے، انہوں نے الیاس چودھری کے مظالم سہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس چار دیواری سے باہر کی دنیا کہیں زیادہ ظالم ہے، جو انہیں اور ان کی اولاد کو نگل لے گی۔ ثانیہ نے مصلحتاً گلشن آرا اور الیاس چودھری کی مابین ہونے والی گفتگو مخفی رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں جوان بچوں کے ساتھ گھر چھوڑنے کا خیال انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، گو کہ وہ الیاس چودھری کو حق بجانب نہیں سمجھتی تھی اور یہ بھی مانتی تھی کہ ساری زندگی الیاس چودھری کی ناانصافیاں اور ہٹ دھرمی برداشت کرتے کرتے ان کی بیٹیاں اس مقام تک پہنچی ہیں جب انہوں نے گھر چھوڑنے جیسا بڑا فیصلہ کیا۔ مگر اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ وہ سب خصوصاً ثانیہ اپنا ارادہ بدل دے۔ ایک تو انہیں ثانیہ کے سسرال والوں کا احسان لینا منظور نہیں، دوسرے ابھی ان کی 2 بیٹیاں مزید تھیں، انہیں خدشہ تھا کہ کہیں گھر چھوڑنے کا فیصلہ ان دونوں کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو۔ انہوں نے سوچا تھا وہ ثانیہ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گی، مگر اس کی نوبت الیاس چودھری نے نہیں آنے دی۔ پتہ نہیں انہیں کہاں سے اطلاع مل گئی تھی اور انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرو؟ 4 پیسے کیا کما کر لا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم ساری دنیا خرید سکتی ہو؟ نہ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ 4 پیسے کمانے پر غرور میں مبتلا ہو جاؤں، اور نہ اتنی کم عقل کے دنیا خریدنے کا ارادہ کروں۔ کہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو نشے میں دھت ہو کر اس طرح غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ باقی بات رہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا، کیونکہ زمین بھلے ہی آپ کے نام پر ہو، یہ گھر بنایا میری ماں نے تھا، لیکن یہ گھر آپ ہی کو مبارک ہو۔ آپ کے اور گلشن آرا کے درمیان طے پانے والے سودے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہاں رہنے دوں۔ کچھ تو الیاس چودھری کے گھٹیا پن اور کچھ ان کے ہاتھ اٹھا لینے نے ثانیہ کے دل سے ان کی عزت بالکل ہی رخصت کر دی تھی، لہٰذا اب وہ مزید اپنی ماں کی طرح مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھنے کی بجائے دو بدو مقابلہ کر رہی تھی۔ میں زبان کھینچ لوں گا تمہاری، کیا بکواس کر رہی ہو؟ الیاس چودھری کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ جانے دیں ابو، اب اتنے معصوم تو ہیں نہیں آپ کے جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ سمجھ ہی نہ سکیں۔ لو سن لو، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ الیاس چودھری نے غصے سے حلیمہ کی طرف رخ موڑا۔ امی سے کچھ نہ کہیں ابو، ثانیہ نے ترنت کہا، اور تربیت کی بات تو قطعاً نہ کریں ورنہ مجھے بلا وجہ مرحومہ دادی کی تربیت کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ تم غصے کی شدت سے الیاس چودھری کف اڑانے لگے۔ تم تو ابھی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، سارے فساد کی جڑ اصل میں ہو ہی تم۔ اکیلی تو دفع نہیں ہوں گی، آپ کی باقی بیٹیاں اور بیوی بھی میرے ساتھ جائیں گی۔ میری غلطی ہے، اس عورت کو بہت پہلے ہی طلاق دے دینا چاہیے تھی۔ الیاس چودھری حلیمہ کی طرف دیکھ کر گرائے۔ مگر مجھے ترس آ گیا تھا اس بدصورت عورت اور اس کی بیٹیوں پر، لیکن مجھے یہ تھوڑا ہی پتا تھا یہ ایسی زبان دراز نکلیں گی۔ ایک نے گھر سے بھاگ کر میرے منہ پر کالک مل دی، باقی جس ڈگر پر چل رہی ہیں وہ بھی بدنامی کی طرف جاتی ہے۔ واللہ کیا خوش فہمی ہے! آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اس سے پہلے آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ اور یہ جو طلاق نہ دینے کا احسان آپ بار بار جتاتے رہتے ہیں، پلیز اسے تو آپ بھول ہی جائیں، کیونکہ طلاق نہ دے کر بھی آپ نے اپنا ہی مفاد دیکھا تھا۔ ظاہر ہے پھر آپ کو اپنے نشے پورے کرنے کے لیے روپے کہاں سے ملتے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ الیاس چودھری اسے مارنے کو لپکے اور اس پر بڑی بے خوفی سے ثانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ پر دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائیں ابو، ایک دفعہ آپ کے ہاتھوں پٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر دفعہ یہ برداشت کروں گی۔ یہ ہماری ماں کا حوصلہ تھا جو آپ کی زیادتیاں سہ گئی، مگر میں اب کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ نہیں تو کیا کرو گی تم؟ وہی جو کر رہی ہوں، ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے گا ہم آپ کے لیے مر گئے۔ خوب سمجھتا ہوں کس بنیاد پر اتنا اکڑ رہی ہو، اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑ کر۔ میں بھی دیکھوں گا کتنا عرصہ تم اور تمہاری ماں اترا لیتی ہو، بالآخر لوٹ کر تو تم لوگوں کو یہیں آنا پڑے گا۔ مرد کے سہارے کے بغیر یہ دنیا تمہیں کتنی عزت دیتی ہے پتہ چل جائے گا۔ اس سے آگے الیاس چودھری نے اتنی گالیاں دی کہ مجبوراً ثانیہ کو انہیں کمرے میں بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عجلت میں سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ جو کام انہیں کچھ روز بعد کرنا تھا، الیاس کے واویلے نے چند روز پہلے کروا دیا، اور اس بار حلیمہ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ممی، مجھے ثانیہ کا موبائل نمبر چاہیے، اس روز حنان نے شمسہ سے کہا۔ اس کا موبائل نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، شمسہ نے پرسوچ انداز میں کہا، بلکہ میرا خیال ہے اس کے پاس موبائل فون ہی نہیں ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، حنان نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ یہ کس دور کی لڑکی ہے جس کے پاس موبائل فون ہی نہیں ہے؟ آج کل تو ہر لڑکی کے پاس ہوتا ہے، چاہے اس کا بل کسی اور کی جیب سے ہی کیوں نہ ادا ہو رہا ہو، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے جیسے خود اپنی بات کو بھی انجوائے کیا۔
اس کے پرانے گھر کا لینڈ لائن نمبر تھا میرے پاس، لیکن اب وہ تمہارے کس کام کا؟ شمسا نے ایک بار پھر پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، خیال بھی نہیں آیا، لیکن میں کل اسے شاپنگ پر لے جا رہی ہوں، پوچھوں گی، ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہاں، اور اگر اس کے پاس واقعی موبائل نہ ہو تو پلیز اسے اسی کی پسند کا ایک موبائل خرید دیجیے گا۔ ویسے بھی میں نے اسے ابھی تک کوئی گفٹ نہیں دیا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرے بجائے اسے تم ہی شاپنگ کے لیے لے جاؤ؟ شادی کی شاپنگ بھی ہو جائے گی، اسی بہانے تم اسے موبائل فون بھی گفٹ کر دینا۔ شاپنگ؟ اس نے سوچنے میں چند لمحے صرف کیے۔ آج کل میری روٹین اتنی ٹف چل رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے شاپنگ کے لیے وقت نکال سکوں گا۔ البتہ میں کسی روز اسے ڈنر پر لے جاؤں گا۔ آپ ہی اسے شاپنگ کروا دیں، میں تو بزی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پرسوں سنڈے ہے، ٹھیک ہے، میں پرسوں ہی اسے ڈنر پر لے جاؤں گا۔ آپ اس سے کہیے گا 8 بجے تک ریڈی رہے، میں اسے پک کر لوں گا۔ شمسا نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی، کہاں مصروف ہو آج کل؟ گھر پر بھی نظر نہیں آتے۔ تمہارے پاپا بتا رہے تھے آفس نہیں جا رہے۔ میرے پاپا؟ اس نے اچنبھے سے شمسا کو دیکھا۔ قبر سے آ کر بتا گئے تھے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا۔ شمسا کچھ بول نہیں سکی۔ جہانگیر کی بات کر رہی ہوں، چند لمحے بعد انہوں نے کہا۔ اوفو، ایک تو آپ کے شوہر نامدار ہمیشہ میری جاسوسی میں لگے رہتے ہیں۔ بائی دا وے، انہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ اس میں جاسوسی والی تو کوئی بات نہیں۔ شمسا نے اس بدتمیزانہ رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے تحمل سے جہانگیر کا دفاع کرنا چاہا۔ آپ کے نزدیک نہیں ہوگی، میرے لیے تو ہے، اس نے پھر سابقہ انداز میں کہا، اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے معاملات میں مداخلت کرے۔ میں کہاں جاتا ہوں کہاں نہیں، اس سے لاشاری صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا آفس جوائن کر لو، میں نے کر لیا، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس کاروبار کے لیے میں اپنی ذاتی دلچسپیوں کو اگنور کر دوں تو آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ گو کہ تحمل سے بول رہا تھا، مگر شمسا نے محسوس کیا اس کے لہجے میں وہی سرکشی تھی جو اس کا خاصہ رہی تھی، اور جو ایکسیڈنٹ کے بعد سے اس کے انداز میں مفقود ہوتے ہوئے پھر سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ انہوں نے فیل فور سر جھٹکتے ہوئے اپنے اندازے کے غلط ہونے کی صدقے دل سے دعا کی تھی۔ پھر شفق نے سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو دیکھا، جو برنر کے قریب کھڑی مگوں میں چائے نکال رہی تھی۔ پھر کیا؟ ثانیہ نے سنک میں ساس پین رکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ پھر ایک لمبی بحث ہوئی۔ ابو نے حسب معمول دھمکیوں اور گالیاں دیں۔ اس کے بعد میں نے ابو کو کمرے میں بند کیا اور ہم لوگ اسی روز یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے شفق کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے بتایا۔ زینب بتا رہی تھی تم نے ابو سے بہت بحث کی، ان کی ہر بحث کا جواب دیا؟ صرف جواب نہیں، منہ توڑ جواب دیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اپنا مگ لے کر کچن کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، جو بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کھلتی تھی، اور باہر دیکھتے ہوئے بولی، میں تھک چکی ہوں شفق، اپنی ذمہ داریوں سے نہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے خود غرضانہ رویوں سے، اور آخر ہر دفعہ ہم ہی بے قصور ہونے کے باوجود قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ امی نے ساری زندگی ہمیں زبان بند رکھنے کا درس دیا، صبر کے سارے اسباق ہمیں گھول گھول کر پلاتی رہیں، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے برداشت تو جیسے میرے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر لوگوں سے الجھنے لگتی ہوں۔ 2 بار تو بس اسٹاپ پر جھگڑا کر چکی ہوں۔ ایک بار انٹرویو دینے گئی تو ریسیپشنسٹ سے الجھ پڑی۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، جیسے خود اپنے آپ سے الجھ رہی ہو۔ ابو اور آنیہ کی وجہ سے اب تک اتنے تانے سن چکی ہوں کہ اب کوئی ایک بات کہتا ہے تو میں جواب میں 4 سناتی ہوں۔ میں ایسی تو نہیں تھی شفق، اتنی جھگڑالو، اتنی بد زبان، لیکن شاید یہی ٹھیک ہے، ہماری اسی خاموشی نے لوگوں کی زبانیں کھول دی ہیں۔ شروع میں ہی منہ چھپا کر مجرموں کی طرح بیٹھنے کی بجائے اگر دو بدو مقابلہ کر لیا ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی ہم پر بار بار انگلی اٹھانے کی، اور صرف غیروں سے کیا شکوہ۔ دراصل تو ابو کو بھی امی کی خاموشی اور صبر و برداشت نے شہ دی ہے، یا شاید اوفو، پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں، لیکن یقین کرو شفق، میں عاجز آ چکی ہوں۔ ہماری ہی زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ ہم بھی تو نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، زمانے بھر کے خود غرض لوگ ہمارے حصے میں آ گئے۔ آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے ہم سے کہ پہلے ابو اور پھر آنیہ کا کیا ہم بھگتتے پھریں؟ میں شاید پاگل ہو رہی ہوں۔ ایسا کیوں سوچتی ہوں؟ شفق بس یہی کہہ سکی۔ قصور تمہارا نہیں ہے ثانیہ، قصور ان حالات کا ہے جو اب تک تمہیں درپیش رہے، وہ سب کچھ جو تم نے برداشت کیا اور ہمیشہ اپنے دل میں دبا کر رکھا، اب لاوا بن کر ابل رہا ہے اور تمہاری شخصیت کو مسخ کر رہا ہے۔ وہ سوچے چلی گئی، یہاں تک کہ ثانیہ کو اسے متوجہ کرنا پڑا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے ٹالا، بس یہی کہ تمہاری ساس نے بہت اچھا فلیٹ لے کر دیا ہے تمہیں، کرایہ بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے کرایہ وصول کریں گی؟ شفق کو اچنبھا ہوا۔
وہ تو منع کر رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، اب اتنے احسانات بھی نہیں لے سکتی ان کے۔ ویسے بھی جیسے ہی ہمیں کسی چھوٹے علاقے میں مناسب کرائے پر مکان ملے گا ہم یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، شمسہ آنٹی اب بھی تو خیر بہت اچھا رویہ دکھا رہی ہیں، لیکن شادی کے بعد اگر روایتی ساس ثابت ہوئیں تو بہت باتیں سننا پڑیں گی، شفق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ روایتی ساس ثابت ہوں، میں نے خود کو داؤ پر لگا کر یہ بازی کھیلنے کا رسک لیا ہے، ناکامی کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اس نے دل میں سوچا اور شفق کے سوال کا جواب دینے لگی۔ کل آئی تھی شمسہ آنٹی، خیریت سے ہیں، کہہ رہی تھی مجھے شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہیں، برائڈل ڈریس کا کلر پوچھ رہی تھی۔ پھر شفق نے پوچھا، کہیں تم نے بوبو بنتے ہوئے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جو آپ کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی، اس لیے مجھے شاپنگ پر لے جانے کا خیال دل سے نکال دیں؟ ثانیہ دلچسپی سے ہنسنے لگی۔ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور میں کل ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جا رہی ہوں۔ ویری گڈ، شفق نے تالی بجا کر سراہا۔ دیکھو عمر میں بے شک تم سے چھوٹی ہوں، مگر شادی میری پہلے ہوئی ہے اور اس معاملے میں ہی سینئر ہوں، اس لیے تم سارے معاملات میرے مشورے سے حل کیا کرو۔ اچھا جی، اور کوئی حکم؟ ثانیہ سنجیدہ نہیں تھی۔ فی الحال تو میں تمہیں اپنے سسرال والوں کو مٹھی میں کرنے کا گر بتاتی ہوں، وہ لوگ جو بھی کہیں چپ چاپ مانتی رہو، وہ تمہاری تابع داری سے بہت متاثر ہوں گے، اور اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی کوشش مت کرو، سمجھ گئی؟ یس باس، وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ پھر شفق ادھر ادھر کی باتیں کرتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور کچھ خیال آنے پر بولی، میں کبھی آئی تو نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے شاہ نواز بھائی کا گھر بھی اسی ایریے میں ہے، ایک دفعہ عادل نے ذکر تو کیا تھا۔ وہ سرسری انداز میں کہتی باہر دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ بالکل خاموش رہی، پھر بات پلٹنے کو بولی، اچھا سنو، تم عادل سے کہنا اپنے سرکل میں اگر ممکن ہو تو نرمین اور زینب کے لیے رشتے تلاش کرے، میرا مطلب ہے کوئی اچھا لڑکا ہو تو نظر میں رکھے، اچھے رشتے ملنا تو آج کل ویسے بھی ایک مسئلہ ہے۔ ثانیہ مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، شفق یکدم چلائی۔ ثانیہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہ نواز بھائی اور نرمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بہت پرجوش ہو کر بولی۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی جوڑی کیسی رہے گی؟ ثانیہ چپ رہ گئی، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر اس خیال نے ہی صدمے کا سا اثر کیا ہے۔ ہاں خیال تو اچھا ہے، اس نے دلی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہیں تو یقیناً وہ نرمین کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور پھر وہی بات کہ اچھے لڑکے تو جیسے ناپید ہی ہوتے جا رہے ہیں، تم شمسہ آنٹی سے بات کر کے تو دیکھو۔ ابھی نہیں شفق، ابھی تو ہم اس خاندان کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں، میری شادی ہو جائے، سر کے گھر والوں سے بھی ملنا ملانا ہو جائے، تب میں یہ ذکر ضرور چھیڑوں گی، آخر اس سے اچھی بات اور ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اس نے اپنے دل کو ایک چپت لگا کر اور خاموش رہنے کی تاکید کرتے ہوئے مصمم لہجے میں کہا۔ انہیں ولی بابا نے اطلاع دی کہ شاہ نواز بیٹا آئے ہوئے ہیں اور بڑے صاحب کے ساتھ اسٹڈی روم میں ہیں۔ شمسہ سیدھی وہیں چلی آئی اور بہت پرجوش ہو کر ملی۔ بھائی تم بھی خوب ہو، اچانک آ گئے، اطلاع تو دی ہوتی۔ کورس تو کب کا کمپلیٹ ہو چکا تھا خالہ، کچھ اور کام تھے جو وہاں نپٹانا ضروری تھے، بس جیسے ہی ختم ہوئے میں چلا آیا، اور اطلاع نہ دینے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں، گھر میں 2 شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مجھے لگا آپ لوگ مصروف ہوں گے۔ اس نے اپنی مخصوص دھیمی باوقار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو گویا تمہیں اطلاع مل گئی؟ شمسہ مسکرائیں۔ جی ہاں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مجھے حدید نے حنان کی شادی کا بتایا تھا، سوچا پاکستان پہنچ کر ہی آپ کو مبارک دوں گا، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہاری موجودگی میں نفسیاتی طور پر میں بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں، مگر سنو، اب ہمیں بھی مبارکباد دینے کا موقع فراہم کر دو، وہ بھی جلد از جلد۔ وہ خاموش رہا۔ سنیے جہانگیر، شادی سے فارغ ہوتے ہی شاہ نواز کے لیے لڑکی تلاش کرنا ہے، بالکل ثانیہ جیسی شاندار، سمجھے یہ آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ ہے۔ زبردست کہا بلند ہوا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ثانیہ جیسی؟ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ تو دنیا میں ایک ہی ہے جسے آپ لوگوں نے مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے چھین لیا، اب اس جیسی اور کہاں سے لائیں گے؟ اس نے دل ہی دل میں تمسخر سے سوچا اور بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ ڈنر ہمارے ساتھ کرو۔ نہیں خالہ، بالکل گنجائش نہیں ہے، تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے، میں گھر جا کر بہت سارا سونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کل لنچ پر ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ کن تکلفات میں پڑ رہی ہیں خالہ، میرا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے گا لنچ ڈنر کرنے پہنچ جاؤں گا۔ بس میں خوب جانتی ہوں تم کتنا اپنا گھر سمجھ کر بے تکلفی برتو گے، سیدھے صبح پہنچ جانا ورنہ آفس سے کان پکڑ کر لے آؤں گی۔ انہوں نے محبت بھری دھونس دکھائی۔ شاہ نواز مسکرانے لگا اور اسپات میں سر ہلا کر بولا، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ گفٹس لایا تھا، بیگ ولی بابا کو دے دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ گفٹس کے لیے تو شکریہ، میں دیکھ لوں گی، لیکن تم لائے ہو تو یقیناً اچھے ہی ہوں گے،
तुम प्लीज़ एक फेवर करो, मैं आज सानिया को शॉपिंग पर ले गई थी। वापसी पर तनवीर को इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ा। साबिर भी छुट्टी पर है, तुम प्लीज़ सानिया को भी ड्रॉप करते जाना। मैं शाहनवाज शशोपज में पड़ गया। दिल चाह रहा था फ़ौरन इनकार कर दे। शम्सा उसकी खामोशी से जाने क्या समझी, फ़ौरन बोली, तुम्हें आउट ऑफ वे नहीं पड़ेगा। सानिया और उसके घर वाले भी कुछ रोज़ पहले सेटेलाइट टाउन में शिफ्ट हुए हैं। तुम्हारे घर से थोड़ा पहले तोकीर अपार्टमेंट में, जो हमारा अपार्टमेंट है, वहीं। शाहनवाज इनकार करता भी तो किस बुनियाद पर, नाचार उसे हामी भरना ही पड़ी। दूसरी तरफ लाउंज में मैगजीन्स खंगालती और शम्सा की मुंतज़िर सानिया भी उसका सामना करने के लिए तैयार थी। लिहाजा अचानक उसे सामने पाकर चौंकी ज़रूर और किसी कदर दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुई। चूँकि दिल में चोर था, सो इस तरह की सोच जहन में आ जाना कुछ ऐसी गैर मामूली बात नहीं, लेकिन बड़े बाकमाल तरीके से उसने अपनी सोच पर काबू पा लिया। ज़िंदगी बड़े इम्तिहान लेती है और जब ये तय है कि दुनिया में रहना है तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। गाड़ी में वो दोनों साथ साथ खामोशी से बैठे अपनी अपनी सोचों में मगन रहे। फिर शाहनवाज ने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। मुगन्निया की आवाज़ में एक गज़ल के अशार गूंजने लगे। एक शेर उसने बार बार सुना, तुम आए हो तो आओ, वफ़ा की बात करें, वफ़ा की बात मैं हर बेवफ़ा से करता हूँ। हर लफ्ज़ सानिया के हवास पर पत्थर बनकर बरसने लगा। वो जो खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की खातिर दिल ही दिल में अपना एहसास शर्मसारी मिटा रही थी, बिल्कुल ही चोर बन गई थी। शाहनवाज के लबों पर अलबत्ता मुस्कुराहट बिखर बिखर कर गायब होती रही, हत्ता कि उसने खुद ही सीडी प्लेयर बंद कर दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस सानिया, मुझे इंग्लैंड में ही आपकी मंगनी की इतला मिल गई थी। तभी आपको विश करना चाहता था, लेकिन चूँकि राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए अपनी सोच को अमली जामा नहीं पहना सका। वेल, देर से ही सही, आपको मुबारकबाद देने का मौका तो मिल गया। शादी का कब तक इरादा है? उसका लहजा किसी किस्म के जज्बे से आरी और लाताल्लुक सा था। सानिया ने खुद को कंपोज करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और मतवाज़न लहजे में बोली, शायद आपके इल्म में नहीं है सर, शादी की तारीख भी फाइनल हो चुकी है, इसी महीने की 24। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, उसने गाड़ी टर्न करते हुए कहा। खाला जान ने मुझे बताया था कि हनान शादी जल्दी करना चाह रहा है, और एक तरह से ये ठीक भी है। इससे पहले कि आप लोगों की सोच एक दफ़ा फिर बदले, आप लोगों को शादी कर लेना चाहिए। जी? वो धक से रह गई और गर्दन मोड़कर शाहनवाज की शक्ल देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं आपकी बात समझी नहीं सर। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं मिस सानिया। अब की बार वो मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में कहने लगा, मैं तो आपके फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, हनान को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद फैसले कितनी जल्दी बदल जाते हैं, ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। फिर आजकल की लड़कियां, ख़ुसूसन मिडिल क्लास लड़कियां, हमेशा इसी ताक में रहती हैं कि किसी तरह अपने सर्कल, अपनी क्लास से पीछा छुड़वा कर अपर क्लास में शामिल होने का चांस मिल जाए। आज एक से कमिटेड हैं तो कल किसी दूसरे का ख्वाब देख रही होती हैं, क्योंकि ये दूसरा पहले वाले से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप खुद सोचिए, ऐसी सूरत हाल में भरोसा तो किसी पर भी नहीं किया जा सकता। होप यू अंडरस्टैंड। सानिया को लगा वो बात नहीं कर रहा, उस पर नेज़े बरसा रहा है। सदमे से उसे देख रही थी। वो हर किसी से ऐसी घटिया बात सुनने की तवक्का कर सकती थी, सिवाय शाहनवाज के। फिर यह सदमा गुस्से में बदलने लगा। इखलाकियात का सजा सजाया बुत पारा पारा हुआ तो दिल की धड़कन भी कपकपाने लगी, गो कि किसी कदर उसकी बात में सच्चाई थी। मगर उसे क्या हक पहुंचता था कि वो इस तरह की बात कहे। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने गुस्से से कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। आपका क्या ख्याल है मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसकी आवाज़ में सख्त गरूर और तंज था। सानिया का दिमाग जैसे फटने लगा। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप इस तरह की बात कहें, उसने मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा और उसकी तरफ देखने से एतराज़ बढ़ता। तमाशा देखने वाले से आप राय देने का हक किसी तरह नहीं छीन सकती, उसने साबका अंदाज में कहा। गाड़ी रोकिए, उसने गुस्से से बेहाल होते हुए कहा। एहसास तौहीन ने जैसे उसके हवास ही मसलूब कर लिए थे। शाहनवाज ने लब भींचकर रफ्तार बढ़ा दी। मैं आपसे कह रही हूँ, गाड़ी रोकिए, उसने दांत कचकचाते हुए तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। माजरत चाहता हूँ, उसने सख्ती से कहा। आपको घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दूँ गाड़ी नहीं रुक सकती। वैसे भी किसी को भी रास्ते में छोड़ देने की आदत नहीं है मुझे, उसने तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ कहा। आप? गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कटा और वो दिल ही दिल में पेचो ताप खाती रही। अच्छा ही हुआ भरम टूट गया, वरना सारी ज़िंदगी उसे अच्छा इंसान समझते हुए दिल तोड़ देने की खलिश बन बन कर दिल में खटकती रहती। उसने सुलगते हुए सोचा और फिर जब गाड़ी उसकी मंजिल के सामने जा रुकी तो वो एक पल ज़ाया किए बिना उतर गई। पिछली सीट पर रखे शॉपिंग बैग्स निकाले और खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया।
پھر یاد آیا پرس تو اگلی سیٹ پر ہی پڑا رہ گیا۔ اس نے ناچار اگلا دروازہ کھول کر پرس نکالا اور اسی زوردار آواز سے بند کر دیا۔ شاہ نواز اس دوران مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر ہتھیلیاں جمائے اسکرین سے نظریں چپکائے بیٹھا رہا۔ ثانیہ نے جاتے جاتے پل بھر کو سوچا، پھر پلٹ کر کھڑکی میں خفیف سا جھکی۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا بے حد شکریہ سر، اور تماشائی کی حیثیت سے جو رائے آپ نے دی ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ شکریہ۔ کم سے کم آج کے بعد مجھے خود کو آپ کی عزت کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا پڑے گا۔ حیرت تو اس بات کی بھی ہے کہ جس کا اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسرے کے گھر پر پتھر برسانے کی ہمت کیسے کر لیتا ہے۔ اللہ حافظ سر، امید ہے آپ کو اپنی ذمہ داری ادھوری رہ جانے کا افسوس نہیں ہوگا۔ وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ شاہ نواز نے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور مٹھی بھینچ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا۔ اس روز ثانیہ بڑی بددلی سے تیار ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے حنان کے ساتھ جانا پڑ رہا تھا، بلکہ صرف اس لیے کیونکہ آج کل ایسی ہی بددلی اس پر ہمہ وقت چھائی رہتی تھی۔ وجہ معلوم کرنے کی اس نے از خود کوشش نہیں کی، اب اپنی ہی ٹوہ میں کون رہے۔ حنان پورے وقت پر اسے لینے پہنچ گیا، کھڑے کھڑے حلیمہ کی خیریت معلوم کی اور الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ بات طے پا جانے کے بعد ثانیہ اس سے پہلی بار مل رہی تھی۔ بے شک بددلی سے تیار ہو کر آئی تھی اور جانے کے لیے حامی بھی بددلی سے بھری تھی، مگر اس کی طرف سے کانشیس ضرور ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا حال احوال معلوم کرنے کے بعد وہ اس کے لا تعلقی کے رویے کا شکوہ کرے گا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن حنان نے گفتگو کا آغاز ہی بالکل مختلف بات سے کیا۔ تم نے موبائل فون لینے سے انکار کیوں کیا؟ ثانیہ کے لیے یہ سوال چونکہ غیر متوقع تھا اس لیے فوری طور پر کچھ کہہ نہیں سکی۔ یہ میری طرف سے گفٹ تھا جو تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک تو تم پتہ نہیں کیسی بیک ورڈ لڑکی ہو۔ جانتی ہو مجھے کتنی حیرت ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ تمہارے پاس سیل فون نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس کے اعتراضات پر اعتراض نہیں تھا، البتہ حنان کا انداز اسے ناگوار گزر رہا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اسے کوئی اچھا سا تڑکتا ہوا جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کبھی ضرورت نہیں پڑی سیل فون کی، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اب ضرورت پڑے گی، حنان نے کہا، کیونکہ تمہارے پاس سیل فون نہیں ہوگا تو میں تم سے کیسے رابطہ کروں گا؟ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا ہے ثانیہ۔ یہ لو، جس موبائل کو تم نے لینے سے انکار کیا تھا آج میں وہی تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ آئی ہوپ اس بار تم انکار نہیں کرو گی۔ اس نے موبائل فون کا پیک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ تذبذب میں پڑ گئی۔ آئی ایم سوری، یہ میں نہیں لے سکتی۔ کچھ روز میں لینڈ لائن کا بندوبست ہو جائے گا یا میں گھر کے لیے ایک سیل فون خرید لوں گی، آپ اسی پر مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، اس نے سبھاؤ سے کہا۔ یعنی اگر تم مجھ سے کوئی گفٹ لوگی تو تمہاری توہین ہو جائے گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ثانیہ بوکھلا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں آپ سے گفٹ ضرور لوں گی مگر ابھی نہیں، شادی کے بعد۔ شادی کے بعد کیا خاص بات ہو جائے گی جو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ یار ایک تو یہ مڈل کلاس مینٹیلٹی مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی، اتنا دوگلاپن کسی اور کلاس میں نہیں ہے۔ خیر گفٹ تمہارے لیے ہے، تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ اب کی بار ثانیہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ دیکھو مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے، اپنے بارے میں بتانا ہے، تمہارے بارے میں پوچھنا ہے۔ اسی وقت اس کے پاس موبائل کی بیپ بجنے لگی تو وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو گیتی؟ ثانیہ کھڑکی کے بند شیشے سے باہر ابھرتی ہوئی رات میں بیدار ہوتی روشنیاں دیکھنے لگی۔ بالکل خاموشی سے دل میں پھیلتے سناٹے کی وحشت کو محسوس کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ایک انسان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، دو لوگوں کی رائے صائب ہوتی ہے۔ کل جو کچھ شاہ نواز نے کہا کم و بیش وہی کچھ آج حنان کہہ رہا تھا۔ غالباً میں ہی زیادہ بری ہوں، لیکن یہ شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہے میرا صاحبان بنے گا، زندگی بھر کا ساتھی، اسے تو مجھے سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ بھی مجھے نہ سمجھ سکا تو؟ آگے ایک بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا حجم لمحہ بلمحہ پھیل رہا تھا۔ تبھی فون آف کر کے حنان نے اسے عجلت میں پکارا۔ ثانیہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، آج میں تمہیں ڈنر پر نہیں لے جا سکوں گا اور نہ ہی واپس تمہارے گھر ڈراپ کر سکتا ہوں، تم پلیز یہاں سے خود ہی چلی جاؤ، اس نے بٹن دبا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ اس نے ذرا سیمکی سے کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کبھی اکیلی ہی نہیں گئی۔ حنان بیزار ہوا۔ دن کی بات اور ہے حنان، رات کی اس وقت وہ ہکلا کر رہ گئی۔ حنان کی بیزاری میں اضافہ ہوا مگر مصلحت سے بولا، اوکے اوکے، وہ دیکھو سامنے ٹیکسی کھڑی ہے، تم اس پر چلی جاؤ، پلیز ہری اپ ثانیہ، میں جلدی میں ہوں بہت۔ ثانیہ کو لگا اس نے گاڑی سے اترنے میں ایک بھی پل کی دیر کی تو حنان اسے ہاتھ پکڑ کر نیچے اتار دے گا، لہٰذا وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تھینک یو سو مچ ثانیہ، اور ہاں، تبھی اسے خیال آیا تو والٹ سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر زبردستی ثانیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ٹیکسی کا کرایہ رکھ لو اور ڈنر ڈیو رہا۔
ہوا کے جھونکے کی طرح وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ ثانیہ چپ چاپ دم بخود وہیں کھڑی رہ گئی۔ احساس توہین نے جیسے اس کے سارے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دراصل احساس توہین بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس وقت اپنی مٹھی میں دبے نوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ توہین کے احساس سے آگے کا جذبہ تھا۔ کاش زمین پھٹ گئی ہوتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو ضبط کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ مومنہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک پیر کے نیچے آ جانے والے پتھر کی وجہ سے بری طرح لڑکھڑا گئی۔ وہ سنبھلی ضرور مگر اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدل سکی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس نے لڑکھڑانے کی اصل وجہ وہ پتھر نہیں جو پیر کے نیچے آ گیا، بلکہ وہ منظر تھا جو اس وقت نگاہوں کی زد میں تھا۔ اس منظر میں ایک ندی تھی جس کا پانی دھیمے سروں میں بہہ رہا تھا۔ ندی کے کنارے درخت تھے آم کے، جن کے پتے ہوا کے جھونکوں سے لرز رہے تھے، اور ان درختوں کے سائے تلے بیٹھی گلبانو حیران کن اس کی وہاں موجودگی نہیں تھی۔ حیران کن اس کا وہ رویہ تھا جس کا اظہار وہ درختوں کے سائے میں بیٹھی کر رہی تھی۔ گو کہ وہ وہاں تنہا تھی مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کے کہکہوں کی آواز تو مومنہ تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ مومنہ نے ذرا تجسس سے آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کی کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے، مگر اس کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ مومنہ کا دل چاہا خود ہی اس سے بڑھ کر مخاطب کرے، مگر اس کا بھی حوصلہ نہ ہوا۔ ایک تو سناٹا، پھر تنہائی، اوپر سے درختوں کی قربت۔ دادی اماں کہتی تھیں گھنے اور پرانے درختوں پر آسیب بستے ہیں اور ہمیشہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ مومنہ کو فکر ہونے لگی کہیں گلبانو کو بھی کسی آسیب نے تو نہیں جکڑ لیا۔ ویسے بھی گاؤں واپس آتے ہی جس قسم کی عجیب و غریب اطلاعات گلبانو کے بارے میں ملی تھی، ان کی روشنی میں کوئی ایسی ویسی سوچ ذہن میں آ جانا کوئی ایسی غیر معمولی بات تو نہیں۔ مومنہ تعصب سے ہاتھ ملنے لگی۔ جب یہاں سے واپس جا رہی تھی تو گلبانو اچھی بھلی تھی، لیکن اب جو اس کی حالت دکھائی دے رہی تھی وہ ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بہت دن کے بعد سندھ سے واپس آئی تھی۔ اب تک اس کے ایف اے کے امتحانات ہو چکے تھے اور آج کل وہ اپنے رزلٹ کے انتظار میں تھی۔ ابا کے کاروبار میں اچانک ہونے والے خسارے نے انہیں یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سندھ کے شہر نواب شاہ میں ان کا آبائی گھر تھا اور دادا ابا کی کچھ زمینیں بھی تھیں۔ جب قرض خواہوں کے تقاضوں سے گھبرا کر دکان بند کرنا پڑی تو ابا نے نواب شاہ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن چونکہ اب حالات خاصے بہتر ہو چکے تھے تو ابا نے انہیں واپس بلوا لیا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس عرصہ میں گلبانو تقریباً مخبوط الحواس ہو چکی ہے۔ کبھی تو بالکل نارمل لگتی ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے رونے یا ہنسنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھا رہے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو پہلے بھی اس کے خیر خواہ تھے، جبکہ بیشتر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ گلبانو کا نیا تماشا ہے۔ حقیقت کیا تھی مومنہ کو علم نہ تھا۔ وہ صرف اتنا جاننا چاہتی تھی کہ خوف محسوس کرنے کے باوجود وہ اس سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی، ہمدردی جو بعض اوقات بہت مہلک ثابت ہوتی ہے ہمدرد کے لیے۔ اس کے قریب آ کر ایک گاڑی رکی اور مسلسل ہارن بجانے لگی۔ اس نے احساس توہین و بے بسی سے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، پھر تیزی سے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے لاتعلقی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہ نواز کچھ دیر تو تحمل سے ہارن بجاتا رہا، لیکن جب اسے خود سے بھی زیادہ ڈھیٹ اور مستقل مزاج پایا تو گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آتے ہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ تشریف رکھیے۔ جی نہیں شکریہ، میں ابھی کوئی ٹیکسی ہائر کر لوں گی، اس نے آواز کے بوجھل پن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جائیں ثانیہ، جسے چھوڑ کر جانا تھا وہ جا چکا۔ اب اگر آپ اس بات کی منتظر ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے آئے گا تو یہ آپ کی غلطی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں زندگی میں، ہمیشہ غلط انسان سے غلط توقع وابستہ کی، اس نے تلخی سے کہا۔ بہرحال آپ کی ذمہ داری کل پوری ہو چکی تھی، میرا خیال ہے جتنا طنز فرمانا تھا وہ بھی آپ کل فرما چکے، یا اب بھی پٹاری میں کچھ باقی ہے۔ یقین کیجیے میں کل سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جس بے ساختگی میں سچائی ہوتی ہے سر، سوچ سمجھ کر تو صرف منافقت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ کا شکریہ، کل آپ کی بے ساختگی نے جو سبق مجھے پڑھایا وہ انشاءاللہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم ایسے اونچے مقام پر بٹھا دیتے ہیں جہاں تک سوائے احترام کی نظر کے اور کوئی نظر نہیں جا سکتی۔ آپ کی وجہ سے مجھے سبق مل گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے اتنا اونچا درجہ دیا جا سکے، خواہ کوئی کتنا بھی معتبر دکھائی کیوں نہ دے رہا ہو۔ یوں بھی ہر انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے، آپ نے بھی اتنا ہی سوچا جتنا آپ کے ذہن نے آپ کو اجازت دی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، شکایت تو خود سے ہے، ساری زندگی رہے گی۔ اس نے ہاتھ دے کر ٹیکسی روکی اور یہ جا وہ جا۔ شاہ نواز وہیں کھڑا رہا۔ کل جس مقام پر اس نے ثانیہ کو چھوڑا تھا آج وہاں خود کھڑا تھا، اور اس مقام پر تنہا کھڑے رہنا کتنا مشکل اور تکلیف دہ تھا کوئی اس سے پوچھتا۔
تقدیر اور تدبیر میں ازل سے جنگ رہی ہے، ایک کھینچا تانی، ایک لا حاصل بحث۔ تقدیر پر بھروسہ کیا جائے یا تدبیر پہ، یہ کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ جو لکھ دیا گیا اسے انکار ممکن نہیں، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا بھی تو دانش مندی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تدبیر سوچنے والا گمراہ ہے یا تقدیر پر قناعت کرنے والا۔ رات کی اس پہر جب آسمان سے اوس بوند بوند برس رہی تھی، وہ بالکونی کی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ارد گرد سے بے نیاز اسی سوال کا جواب تلاش کرنے میں سرگرداں تھی۔ جب حنان نے اس کی ہتھیلی پر نوٹ رکھا تو اس نے ثانیہ پر احسان نہیں کیا تھا، صرف اس کے وجود کو زلزلوں کی زد میں دے دیا تھا، اور زلزلے کی زد میں صرف خوف ہوتا ہے جو جسم و جاں کو جکڑ لیتا ہے۔ نقصان کا صحیح اندازہ تو زلزلہ تھمنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی اندازہ لگا رہی تھی، کیا کچھ بکھر گیا، کیا کچھ مسمار ہو گیا؟ شاید سب بکھر گیا، سب مسمار ہو گیا۔ اب تو اپنے وجود کے کھنڈرات میں آثار تلاش کرنا ہوں گے۔ ایک نے تماچے کی طرح الفاظ کی مار ماری، دوسرے نے نوٹ ہتھیلی پر رکھ کے اوقات سمجھا دی۔ گویا ہم ہی برے، ہم ہی قابل گردن زنی۔ فی زمانہ غریب ہونا بھی ایک جرم ہے، غیرت مند ہونا اس سے بھی بڑا جرم، اور ایسا ناقابل معافی جرم کہ 14 سال قید با مشقت ہو تب بھی کم۔ اور غم بنائیں بھی تو کس بات کا، کس بات کا؟ عزت نفس و خودداری کا بیچ چوراہے میں تماشا لگنے کا، یا چند لفظوں کی کرامت سے محبت کے مر جانے کا؟ محبت؟ یکدم اسے بڑا عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اسے تو دل کی سرزمین پر ایک ننھی سی کونپل کا احساس ہوا تھا جسے حقیقت کے سورج کی اولین کرنوں نے جھلسا کر رکھ دیا۔ اور کتنی افسوسناک بات ہے یہ بھی، اور اس کی زندگی میں تو ہمیشہ ساری باتیں ہی افسوسناک رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج رات اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نئے تھے۔ محبت کی موت کا واقعہ بھی تو نیا تھا، صرف یہ بلکہ اس کی تو شاید خودداری بھی اپنے آخری سانسوں پر تھی۔ لہٰذا وہ رو رہی تھی اور قہر اس پر قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ اس روز وہ رات گئے تک سڑکوں پر خوار ہوتا رہا۔ گھر جانے پر دل راضی نہ تھا، تبھی جان بوجھ کر ایسی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا جہاں سے کوئی رستہ غلطی سے بھی اس کے گھر تک نہ جاتا ہو۔ اور گھر بھی کیا تھا، محض ایک سجا سجایا مکان۔ اکثر 4 دیواریاں گھروں کا شائبہ ہوتی ہیں، گھر نہیں ہوتی۔ ان 4 دیواریوں میں تنہائی کے آسیب بسیرا کرتے ہیں، وحشتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مایوسی اور دل گرفتگی ہمیشہ استقبالیہ پر منتظر ملتے ہیں، تاکہ جیسے ہی کوئی انسان یہاں داخل ہو، اچھے میزبانوں کی طرح اسے آن دبوچیں، اور جب تک انسان اس گھر میں قیام کرے اس کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑیں۔ تو شاہ نواز ملک بھی ایسا ہی گھر بنا چکا تھا، جس کی دہلیز عبور کرتے ہی کسی سرائے کے در و دیوار سے لپٹی نامانوس اور اجنبی خوشبو اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی تھی۔ وہ تنہائیوں کا مارا ہوا اپنوں سے محروم انسان تھا۔ کم عمری میں لگنے والی جذباتی ٹھیس نے تو خواب بننے کا ہنر ہی بننے نہیں دیا۔ وہ حد سے زیادہ پریکٹیکل انسان تھا، جو ممکن ہوتا اس پر نظر کرتا۔ کاش، ہو سکتا ہے، اور شاید کے الفاظ اس کی لغت کا حصہ نہ تھے۔ پھر تقدیر نے اپنی چال چلی اور سب کچھ درہم برہم ہوتا چلا گیا۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا، پہلی بار کسی اور کو سوچنے لگا۔ پہلی بار اس نے فیوچر پلان کیا۔ پہلی بار خیالوں ہی خیالوں میں اس نے اپنے مکان کو گھر بنتے دیکھا۔ پہلا خیال، پہلا خواب اور پہلی محبت۔ پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور تاش کے پتوں سے بنا محبت کا تاج محل بنا آواز گرتا چلا گیا۔ نہ وہ حیران ہوا اور نہ ہی بے یقین، بس کچھ ایسی کیفیت وارد ہوئی کہ وہ ڈھنگ سے شکوہ بھی نہ کر سکا۔ لیکن جب ہوش آیا تو ریت ہاتھوں سے پھسل چکی تھی اور بند مٹھیوں میں زندگی بھر کے پچھتاوے تقدیر کی مرضی بن کر رہ گئے تھے۔ اب کسی کا دل دکھا دینے کی خلش تھی جس نے ساری زندگی اسے تنگ کرنا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ زندگی بھر کا ساتھ ہمارے مقدر میں نہیں، تو یہ زندگی بھر کا پچھتاوا ضرور مول لینا تھا۔ کئی روز بعد بھی آفس میں بیٹھا شیشے کے پار دکھائی دیتی خالی میز کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اور زندگی کے سیٹ اپ کو اب تا زندگی یوں ہی چلنا تھا۔ وہ جو ایک مدت بعد اپنے اور اپنی زندگی کے متعلق سوچنے لگا تھا، اسے اب خود کو بھی فراموش کر دینا تھا، اور یاد رکھنا تھا تو صرف ان لوگوں کو جنہوں نے 10 سال پہلے اس پر احسان کیا تھا، اسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، اور اب بڑے آرام سے اس کی خوشیوں کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ اس نے سوچا وہ سب کچھ بھول جائے گا، خود کو، اپنی خوشیوں کو۔ اتنے احسانات کے بدلے میں ایک معمولی سی خود غرضی تو بھلائی جا ہی سکتی ہے۔ معمولی سی؟ اس کے دل نے ششدر ہو کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا، کیا کہتا؟ خود اپنے سامنے شرمندہ ہونا بھی بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ہاں، تم بھول سکتے ہو۔ تبھی اس کے اندر دل کی بہت گہرائی میں ایک آواز گونجی، تم بے حد احسان شناس شخص ہو شاہ نواز ملک۔ شاباش، لیکن کم سے کم ایک بار تو میرے متعلق بھی سوچا؟
ہاں ہاں اب کہہ دو، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے تم پہچانو گے بھی کیسے؟ تمہیں تو شاید یاد بھی نہیں کہ تمہارے سینے میں ایک دل بھی ہے، حالانکہ میں ہوں تو تم ہو، مگر آج تک تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا خواہشات ہیں، میری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ تم نے تو مجھے بیکار بنا کر ایک کونے میں ڈال رکھا تھا۔ تمہاری لاپرواہی اور بے اعتنائی نے مجھے اتنا بے بس و لاچار کر دیا تھا کہ میں خود بھی اپنا وجود فراموش کرتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وہ لڑکی آ گئی۔ سچ کہتا ہوں شاہ نواز ملک، اسے اللہ نے تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھیجا تھا، لیکن جب میں نے تمہاری آنکھوں سے اسے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ میں جو زندگی سے بیزار ہوتا جا رہا تھا تو مجھے مدت بعد زندگی میں کشش محسوس ہوئی، مگر تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اچھے احسان شناس ہو یار، ہر فیصلہ خود ہی کر لیا۔ مہربانی فرما کر ایک بار مجھ سے بھی پوچھ لو کہ میں اس لڑکی کو بھول سکوں گا جو میری خوشی کا باعث تھی، جس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دیا۔ تمہارے تو جو منہ میں آیا بول کر آ گئے، مجھ سے پوچھو مجھ پر کیا بیتی ہے۔ اللہ جانے کس نے تمہیں احسان شناس مشہور کر رکھا ہے، تم تو بڑے ہی بوتے نکلے یار۔ لیکن میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں تمہیں اس کی یاد دلاتا رہوں گا۔ جب تمہاری وجہ سے میری ساری زندگی لا حاصلی کا کرب سہتے گزرے گی تو میں کیوں تمہیں مطمئن و شاد رہنے دوں؟ جب تم نے میری فکر نہیں کی تو میں تمہاری پرواہ کیوں کروں؟ اوہ شٹ اپ! وہ جھنجھلا ہی گیا اور اس جھنجھلاہٹ میں اسے اپنی آواز بلند ہو جانے کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ معاف کیجیے گا سر، کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سامنے بیٹھے خاموشی سے کسی فائل کو چیک کرتے رضوی نے تعجب سے پوچھا تھا۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے صورتحال سنبھالی۔ پتہ نہیں وہ کس جھونک میں اپنے دل کو اتنی اونچی آواز میں ڈپٹ گیا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، ذہنی الجھن ہی اس قدر تھی، ضمیر کی ملامت کیا کم تھی جو یہ دل بھی کہیں سے آن ٹپکا۔ آج کی کوئی خاص مصروفیت نہ تھی، مگر پچھلے کچھ روز سے وہ چن کر ایسی مصروفیات نکال رہا تھا جن میں ذہن زیادہ سے زیادہ مصروف رہے اور کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ تبھی رضوی صاحب کو لے کر فیکٹری وزٹ پر چل دیا۔ واپسی پر فیکٹری کا مینیجر بھی ساتھ تھا۔ پہلے اسے ڈراپ کیا، پھر رضوی کو اس کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ راستے میں ایک سگنل پر اچانک رضوی نے اس سے کہا، سر وہ دیکھیے، حنان صاحب اپنی نئی گرل فرینڈ کے ہمراہ ہیں۔ اسے کون سی دلچسپی تھی تبھی سرسری انداز میں دیکھ کر فقط اتنا ہی کہا، لیکن رضوی کو شاید کچھ اگلنے کی جلدی تھی۔ اشتیاق و تحسین بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، سر آپ حنان صاحب کی گرل فرینڈ کو جانتے ہیں؟ وہ حنان کی فرینڈ ہے رضوی، میں اسے کیسے جان سکتا ہوں؟ اس نے قدرے اکتا کر کہا۔ ایسی لڑکیوں کو جاننے کے لیے انہیں فرینڈ بنانا ضروری نہیں ہوتا سر، یہ تو جگت سہیلیاں ہوتی ہیں، رضوی نے کہا لگاتے ہوئے خاصے عامیانہ ڈھنگ سے کہا۔ رضوی، شاہ نواز کا ہنکارا اس کا مزاج پوچھ گیا۔ سوری سر، دراصل سر اب آپ سے کیا چھپانا، میں اس لڑکی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کراچی کی بڑی مشہور کال گرل ہے، ہم جیسے تنخواہ دار ملازم تو اسے افورڈ نہیں کر سکتے، البتہ امیروں کے مزے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ آج کل گیتی آرا ہمارے شہر آئی ہوئی ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے حنان صاحب نے بلوا رکھا ہے۔ ویسے سر میں نے تو سنا تھا حنان صاحب کی شادی ہو رہی ہے۔ رضوی نے انکشاف کرنے کے بعد اس سے تصدیق چاہی۔ شاہ نواز کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں کچھ بے یقینی سے حنان کو تو کبھی گیتی آرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ضمیر کا بوجھ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔